बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जी डबल एजेंट गिरफ्तार हुआ है और इसके साथ साथ नई तारीख रकम हुई है, यह खबर है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि जनाब नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और नई तारीख उन्होंने इस तरह से रकम कर दी है कि प्रोटोकॉल भी ख़त्म और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल और उनका ओहदा और उनकी वो जो तमाम मराहत हैं वो भी ख़त्म। और उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में सादगी के साथ भी इंसाफ फराहम किया जा सकता है। आज जब उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारियों का आगाज़ किया और जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट आए, एक तो उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी का सिलसिला जो है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से चलता आ रहा है और हमारे जो लास्ट चीफ जस्टिस थे यानी कि उमर अता बंदयाल साहब, वो भी भरपूर प्रोटोकॉल के भी माशाल्लाह ख्वाहां थे और लेते भी थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उनको चाहिए थी, लेकिन ये पहले चीफ जस्टिस हैं जो अपनी जाती गाड़ी पे सुप्रीम कोर्ट आए हैं, यानी कि उन्होंने सरकारी गाड़ी तक नहीं ली और पेट्रोल भी अपना है। ठीक है ना, अवाम पे कोई बोझ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट आने के बाद उन्होंने अपना वो जो उनका चैम्बर है वहां पे ज़ाहिर है ये प्रोटोकॉल भी है उनका और इस्तेहकाक भी है कि वहां पे लिखा जाए ऑनरेबल चीफ जस्टिस। तो उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस की नेम प्लेट लगवाने की बजाय जस्टिस काजी फायज ईसा की नेम प्लेट लगवाई है, यानी कि वो खुद को तमाम जजेस के बराबर तस्वर करते हैं। और उनका ये फैसला इस बात की निशानदही करता है कि माजी के चीफ जस्टिस साहिबान जिस तरह अपने आमराना इख्तियारात को इस्तेमाल करते रहे हैं और हालिया हमारे जो जाने वाले चीफ जस्टिस थे उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर वो क्या कहते हैं काम ही नहीं होने दिया था, इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। तो लिहाजा इन्होंने ये पहले दिन ये फैसला करके इशारा दिया है कि वो एक नई सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आवाम के सामने लेके आएंगे। ये वो सुप्रीम कोर्ट होगी जिसका आज उन्होंने इशारा भी दिया है और उनकी आमद पर जो इस्तकबाल किया गया। एक तो उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं लिया, ये भी बड़ी बात है कि ये एक रवायत है कि जो भी चीफ जस्टिस आता है वो गार्ड ऑफ ऑनर लेता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर इस्लामाबाद की पुलिस देती है। तो उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम करने आया हूं, पुलिस अपना काम करे। जो पुलिस का काम है कि उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, वो अपना काम करे। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम है अवाम को इंसाफ फराहम करना। सुप्रीम कोर्ट लोग जो हैं वो खुशी से नहीं आते, मतलब अदालतों में खुशी से नहीं आते, मजबूरी में आते हैं और वो इंसाफ की फराहमी के लिए आते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा होगा, जो प्रायोरिटी होगी, वो इंसाफ की फराहमी होगी। और सुप्रीम कोर्ट में 56,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, उन केसेस को निपटाना है। और उन्होंने 4 मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से 4 तरजीहात पर मुश्तमिल एक एजेंडा जो है उसको फाइनलाइज किया गया, जिसमें सबसे अहम एजेंडा जो ये है कि तमाम जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनको निपटाया जाएगा। और इसके साथ साथ तमाम जजेस की मशावरत, यानी कि वो कमेटी मेरा ख्याल है कि मशावरत से फैसला करेगी। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से समाअत जारी है। और ये भी एक तारीखी फैसला है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की समाअत को टेलीविजन के जरिए अवाम के सामने है। और आज अवाम को पहली बार ये मंजर देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में किस तरह से समाअत चलती है, जजेस किस तरह सवाल उठाते हैं और दरखास्त गुजार या वकला साहिबान जो हैं वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कौन से वकील जो हैं वो अदालत में किस तरह का रवैया अपनाते हैं और बाहर आके क्या कुछ करते हैं। जैसे कि आज अभी तक की जो समाअत है उसके मुताबिक जनाब ख्वाजा तारक रहीम साहब जो कि दरखास्त गुजार के वकील हैं, तो वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए। उनके सामने जो सवाल रखे गए उन सवालों पर वो जवाब नहीं दे सके, बल्कि उन्होंने कहा जी वो नोट कर रहे हैं, इसका जवाब बाद में देंगे। उनके सामने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो सवाल रखे थे उन्होंने भी सवाल रखे और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि ये जो पूरा कानून है, क्या ये पूरा कानून ही गलत है या इसकी चंद शिकें जो हैं उस पर आपको इतराज़ है। तो वो इस पर भी कोई खातर खा जवाब नहीं दे सके। हालांकि ख्वाजा तारक रहीम साहब इससे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में इस पे बड़े मुदल्लल किस्म के दलाइल जो हैं वो दे चुके हैं और आज उनकी बोलती बंद थी। आज वो अदालत के सामने इस तरह से जो है जवाब नहीं दे पाए और अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए। जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और दीगर जो जजी साहिबान हैं, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह साहब जो हैं, वो बारहा उन्होंने ऐसे सवालात भी उठाए और उनका ये कहना था कि क्या ये जो कानून है ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करता है या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करता है, क्योंकि ये
الگ معاملہ ہے. اگر سپریم کورٹ کے اختیارات کو کوئی چیز کم کرے تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہونی چاہیے, اور ایسا قانون بنایا بھی نہیں جانا چاہیے کہ جو قانون کے راستے میں رکاوٹ ہو, یعنی کہ سپریم کورٹ کو انصاف کی فراہمی سے جو روکے. لیکن اگر فرد واحد سے اختیارات ایک کمیٹی کے سپرد کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر فیصلہ ہے, جس سے شفافیت بھی جنم لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی میں تیزی بھی آئے گی, اور بینچز کی تشکیل کے حوالے سے بھی شفافیت پیدا ہوگی. حالانکہ ماضی میں ایسی روایات موجود ہیں, ایسے بینچ بھی تشکیل دیے جاتے رہے ہیں جنہیں ہم خیال بینچز کہا جاتا رہا ہے. ان ججز پہ اعتراض اٹھتے رہے ہیں, ان ججز کی جانبداری جو ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا رہا ہے, لوگ ان پر عدم اعتماد کرتے رہے ہیں, اور یہ بھی کہا اس طرح کے بینچز بھی بنائے جاتے رہے ہیں کہ خود جن کا مفادات کا ٹکراؤ تھا وہ لوگ ان بینچوں میں بیٹھتے رہے ہیں. حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس سے پہلے فوجی عدالتوں کے متعلق جو کیس تھا اس میں وہ خود الگ ہو گئے, اس لیے الگ ہوئے کہ ان پر اعتراض کر دیا گیا تھا, اور اعتراض کرنے سے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ چونکہ درخواست گزار کے ساتھ ان کی جو عزیز داری ہے, رشتہ داری ہے, تو لہٰذا اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بتا دے. تو حکومت کی طرف سے ان پر اعتراض کیا گیا تھا تو وہ خود اس بینچ سے الگ ہو گئے تھے. یہ روایت ہے سپریم کورٹ کی, لیکن یہیں پہ سپریم کورٹ پہ ماضی قریب میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کیسے ریپیٹ کروں کہ چیف جسٹس صاحب کی ساسو ماں کا کیس آتا ہے تو چیف صاحب خود اس کی سماعت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. چیف جسٹس صاحب پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے ایک جماعت کی طرف داری کرتے ہیں اور ان کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کو ایک کیے ہوئے ہیں, تو لہٰذا چیف جسٹس صاحب پھر بھی جو کہتے ہیں کہ میں ہی سماعت کروں گا. اب جو ہے وہ ایک نئی سپریم کورٹ دیکھنے میں آ رہی ہے. موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک چیف جسٹس بلکہ بدری ہوئی سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں, اور آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ سب کے سامنے دیکھا جا رہا ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح دلائل دیے جا رہے ہیں, کس کا کیس جو ہے وہ مضبوط ہے اور کون ہے جس کے پاس جواب ہی نہیں ہے. ہاں اگر یہ وہ جیسے پہلے سماعت ہوتی تھی نا کہ وہاں پہ کیمرے وغیرہ الاؤ نہ ہو, تو ڈیفینیٹلی خواجہ طارق رحیم صاحب نے باہر آ کے وہ اس طرح کا ایک مقدمہ پیش کرنا تھا کہ جی ہم نے تو اڑا کے رکھ دیا سارا کچھ, ٹھیک ہے, اور ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا. لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی سماعت اس طرح ہونے کے بعد خواجہ طارق رحیم صاحب کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہہ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نئی تاریخ اس طرح سے بھی رقم ہوئی ہے کہ اب پروجیکٹ عمران خان کی سہولت کاری کا خاتمہ ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لاڈلے پن کا بھی خاتمہ ہوا ہے. لاڈلا پن کچھ اس طرح سے کہ عمران خان کی جتنی بھی درخواستیں آتی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے, متحد عدلیہ میں آئے یا سپریم کورٹ میں آئے, ان سب پہ وہ کہتے ہیں کہ سپیڈ بڑی ان کی تیز تھی. سارے مقدمات کو روک کے ان کا ڈائری نمبر بھی لگتا تھا اور ان پہ سماعت بھی ہوتی تھی. وہاں پہ کوئی قانون, کوئی رول, کوئی لا جو ہے وہ نافذ ہی نہیں ہوتا تھا. جی ان کی مرضی تھی, وہ جو چاہتے تھے وہ کرواتے تھے, زبردستی بھی ہوتا تھا. چونکہ اوپر جو بیٹھے تھے جسٹس بندیال صاحب ان کی مکمل سہولت کاری کرتے تھے. ایون کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندوق تان کے فیصلہ لیتے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان کا یہ فیصلہ کریں, نہیں تو پھر ہم بیٹھے ہیں, تو بالآخر 4-5 دن کا پروسیس گزرا تھا. اس کے بعد عمران خان کی جو ضمانت ہے یعنی کہ وہ سزا معطلی کا معاملہ جو تھا وہ معطل کر دیا گیا تھا. تو لہٰذا اب حالات چینج ہو چکے ہیں چونکہ نئی سپریم کورٹ آ چکی ہے نا. آج عمران خان کی ضمانت کا معاملہ تھا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو نوٹس جاری کیا اس درخواست پہ. حالانکہ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے پہلے ان کو پریولیج تھا, پہلے ان کے لیے سہولت کاری ہو رہی تھی, آج بھی وہ سلسلہ جاری ہوگا, آج بھی ان کے ساتھ لاڈلو جیسا سلوک ہوگا. تو انہوں نے کہا جی ہمیں اسی ہفتے میں یعنی کہ یہ جو ہفتہ جاری ہے اسی ہفتے کی سماعت جو ہے وہ کر دے, تاریخ دے دے تاکہ جلدی جلدی عمران خان کی ضمانت منظور ہو جائے. تو جس پر ان کو متعلقہ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ سلمان صفدر صاحب اتنا تیز نہ بھاگیں, تھوڑا سا صبر کریں, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, اس کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے. تو لہٰذا آپ طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھے. تو ان کو تاریخ نہیں ملی, اگلے ہفتے سماعت ہوگی, یعنی کہ بیٹا جی انتظار کرو, 7 دن انتظار کریں. اس کے بعد اگر باقی لوگ انتظار کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا. اور اسی طرح عمران خان کی ایک توہین عدالت کی درخواست تھی, اس پر بھی وہ چاہتے تھے کہ جی آج ہی سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل جو ہے ان کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا جائے اور دیگر اتھارٹیز دے دیا جائے. یہ بھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی, اور یہاں بھی عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ خود اس معاملات کو دیکھیں گے. چونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ بات نہیں کروائی گئی تھی. لیکن خان صاحب یہاں پہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بیٹوں کا خیال ہے, بیٹی کا خیال کیوں نہیں آتا یار؟ وہ ٹریان بھی تو آپ کی بیٹی ہے نا.
وہ آپ کے بچوں کے ساتھ اسی گھر میں پل رہی ہے، تو لہٰذا آپ یہ بھی تو اس میں درخواست میں کہیں کہ جی میں اپنے بچوں کے ساتھ، چلیں بیٹی کا ذکر چھوڑیں، بچوں کا کہہ دیں، شاید کوئی سمجھ جائے کہ بچوں سے مراد وہ 3 بچے ہی ہوں گے، 2 آپ کے بیٹے اور 1 بیٹی جس کی گارڈین شپ جمائمہ خان کے پاس ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ آپ یہ درخواست بھی کریں۔ اور بشرا بی بی بیچاری تو پھنسی ہوئی ہے یار، بشرا بی بی کی گرفتاری کا معاملہ دیکھیں کب ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا، تو چونکہ اب نئی تاریخ رقم ہو چکی ہے، ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے، تو بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھ رہی، لیکن چونکہ ان کو حفاظتی ضمانت ملی ہے تو دیکھیں کب تک ملتی ہے۔ تو آخر میں جناب بات کرنی ہے ہم نے ڈبل ایجنٹ کی، کیونکہ یہ بڑی خبر ہے۔ ڈبل ایجنٹ کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب کچھ لوگ ہوتے ہیں، ڈبل ایجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں سائڈوں پہ مخبری کرنے کا کام کرتے ہیں، ادھر کی بھی ایجنٹی کرتے ہیں، ان کی رپورٹ ادھر اور ان کی رپورٹ ادھر، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا یہ ڈبل ایجنٹ تھا جو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈبل ایجنٹ کی حیثیت یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب وہ بڑے گھر والوں کا بڑا کار خاص ہے، جتنی اس کی دسترس ہے اور کسی کی نہیں ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ یہ بندہ کہتا تھا کہ جناب گیٹ نمبر 4 کی وہ پیداوار ہے۔ لیکن گیٹ نمبر 4 والوں سے جب بھی پوچھا گیا ہے انہوں نے اس بندے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یار یہ صرف بڑبولا ہے، کبھی اس کی جرت نہیں ہے کہ یہ 4 نمبر گیٹ سے اندر بھی آ جائے، یہ صرف لوگوں میں اپنی وہ سہ بنانے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میری پہنچ وہاں تک ہے، حالانکہ وہاں تک نہیں۔ اور یہ ڈبل ایجنٹ جو ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں اس ڈبل ایجنٹ کو، اس ڈبل ایجنٹ کا نام ہے شیخ رشید۔ اب شیخ رشید صاحب کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے، اور یہ ڈبل ایجنٹ کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ نا، آپ تصور کریں کہ آپ نے اکثر یہ قصہ کہانی سنا ہوگا، پنجابی کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کا ویاہ نہیں سی ہو رہا، تو انہیں نا جدوں بھی رشتہ آنا انکار ہو جانا۔ ایک مرتبہ اپنے یاراں کو بیٹھے سی، انہوں نے پوچھا دوستوں نے، ہاں بھائی رشتہ تیرا ہونا سی کی بنیا؟ انہوں نے کہا جی 50% کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا چھیدیا 50% کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی کڑی سانوں پسند ہے، بس کڑی والے کا جواب آنا باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں جناب اگلے دن اس نے کہا کہ بس یار ہوندی گل رہ گئی۔ انہوں نے کہا کیویں؟ انہوں نے کہا یار سانوں پسند سی، کڑی والے انکار کر کے۔ اس ڈبل ایجنٹ کا بھی یہ حال ہے کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں 4 نمبر گیٹ والوں کا بڑا کار خاص ہوں، لیکن 4 نمبر گیٹ والے اس کو گھاس نہیں ڈالتے۔ اور اب چونکہ یہ دھر لیا گیا ہے تو مجھے یاد آیا کہ یار یہ بندہ کہتا تھا کہ یہ جیل سسرال ہے اور ہتھ کڑی اس کا زیور ہے۔ چلیں شیخ صاحب آپ کو مبارک ہو کہ ویسے تو آپ نے یہ شادی والا لڈو جو ہے وہ نہیں کھایا، تو آپ کو کم از کم بغیر شادی کے سسرال بھی نصیب ہو اور زیور بھی آپ کو مل گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس زیور کو جو ہے وہ آپ کافی عرصے تک زیب تن کر کے رکھیں گے، کیونکہ آپ کی طرح کے ایک اور ایجنٹ صاحب ہیں جن کا نام ہے پرویز لاہی صاحب، یاد ہے نا آپ کو؟ پرویز لاہی سیاست میں سپاہی ہے، اگر ان کو معافی نہیں نہ مل رہی تو شیخ صاحب آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کا فٹ بال کھیلنے کا پروگرام جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے، بس آپ کو دھر لیا گیا ہے، ہواؤں کا رخ بھی بدل چکا ہے۔ اب اگر آپ کی ضمانت ہو بھی گئی تو آپ کو رہائی نصیب نہیں ہونی، بلکہ اگر ایک کیس میں جائیں گے تو دوسرے میں ڈر لیے جائیں گے اور آپ کو بتا دیا جائے گا، تب آپ کہہ سکتے ہیں جی میری ان کے ساتھ بڑی محبت تھی اس لیے مجھے اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ بس آپ نے وعدہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے شہباز گل کی طرح اور پہلے کی طرح رونا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پہلے گرفتاری ہوئی تھی نا تو رونا شروع کر دیا تھا، اب آپ نے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ تمام حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور بتانا ہے کہ جی آپ کس کی ایجنٹی کرتے ہیں اور کس کس کے ساتھ ایجنٹی کا کاروبار جو ہے وہ آپ کا چل رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔